अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए बानी PTI और उनकी अहलिया को किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल भी कर दिया। दोनों मुल्जिमान पर 787 मिलियन जुर्माना भी आयद किया गया है, जो कि 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए बनते हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज ही साबिक वज़ीर आज़म को साइफर केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। और अब मुख्तसर नज़र डालते हैं बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में कब क्या हुआ। 5 अगस्त 2022 को मुख्तलिफ जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान की दरख्वास्त पर तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में ज़ाहिर न करने पर बानी PTI की नाअहली के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा था, जबकि 18 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI को दस्तावेज़ात फराहम करने का हुक्म दिया था। और 7 सितंबर 2022 को साबिक वज़ीर आज़म ने तोशाखाना रेफरेंस के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन में अपना तहरीरी जवाब जमा कराया। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से तहरीरी जवाब में इलेक्शन कमीशन को बताया गया था कि 1 अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को 58 तहाइफ पेश किए गए। जवाब में बताया गया था कि इन सब तहाइफ में सिर्फ 14 चीज़ें ऐसी थीं जिनकी मालियत 30,000 रुपये से ज़ायद थी, जिसे उन्होंने बाकायदा तरीक़ाकार के तहत रकम की अदायगी करके ख़रीदा। 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP ने PTI के साबिक चेयरमैन के खिलाफ दायर करदा तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए उन्हें नाअहल करार दिया था और उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेज दिया था, जिसमें अदम पेशी के बायस उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए थे। फैसले सुनाते हुए कहा गया कि बानी PTI को झूठा बयान जमा कराने पर आर्टिकल 63(1)P के तहत नाअहल करार दिया गया है। इस शिक के तहत मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट या किसी सूबाई असम्बली का रुकन मुंतखब किए जाने या चुने जाने के लिए अहल नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में बानी PTI को अवामी नुमाइंदगी के लिए नाअहल करार देते हुए कहा कि उन्होंने अपने माली असासों से मुताल्लिक हकायक छुपाए हैं और हकीकत पर पर्दा डालने के लिए झूठा बयान जमा कराया। 22 अक्टूबर 2022 को तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नाअहली के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई, जबकि 24 अक्टूबर 2022 को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बानी PTI की नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। 29 अक्टूबर 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की और 31 अक्टूबर 2022 के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। और 3 नवंबर 2022 को लाहौर में हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के बाद PTI के साबिक चेयरमैन को पार्टी की सरबराही से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था, जबकि 4 नवंबर 2022 को लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के बाद साबिक PTI के चेयरमैन को पार्टी की सरबराही से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली थी। और 11 नवंबर 2022 को लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा भी मंजूर करते हुए सिफारिश के साथ फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी थी, जबकि 15 नवंबर 2022 को दुबई में मुकीम कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया कि PTI हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तोहफे में दी गई एक महंगी घड़ी $20 लाख में उन्हें फरोख्त की, जिसकी मालियत 2019 में तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए थी। जबकि 22 नवंबर 2022 को इस्लामाबाद की ज़िलाई अदालत में साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ
فوجداری کارروائی کا آغاز ہوا اور 23 نومبر 2022 کو لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی کے فیصلے کے خلاف درخواست پر فل بینچ تشکیل دی اور 12 دسمبر 2022 کو اسلام آباد کی ضلعی عدالت نے سابق وزیر اعظم کے خلاف فوجداری قانون کے تحت کارروائی کی الیکشن کمیشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا، جبکہ 15 دسمبر 2022 کو اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس پر کارروائی کے لیے دائر درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے انہیں 9 جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا اور 23 دسمبر 2022 کو توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے سابق وزیر اعظم کی نااہلی کے فیصلے کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے فل بینچ تشکیل دیا، جبکہ 9 جنوری 2023 کو لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کو نااہل قرار دینے کے فیصلے کی روشنی میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی کے عہدے سے ہٹانے کے لیے جاری نوٹس پر کارروائی سے روک دیا تھا، جبکہ 10 جنوری 2023 کو توشہ خانہ کیس میں طبی وجوہات کے سبب بانی پی ٹی آئی عدالت میں پیش نہ ہوئے اور 31 جنوری 2023 کو اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے 7 فروری کی تاریخ مقرر کر دی۔ 7 فروری 2023 کو سابق وزیر اعظم کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی اور فرد جرم عائد نہ ہو سکی، اور 21 فروری 2023 کو اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے توشہ خانہ ریفرنس میں طبی بنیادوں پر سابق وزیر اعظم کی حاضری سے استثناء کی درخواست ایک بار پھر منظور کرتے ہوئے 28 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور 22 فروری 2023 کو قومی احتساب بیورو یعنی کہ نیب نے توشہ خانہ تحائف سے متعلق ریفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے 9 مارچ کو طلب کیا اور 27 فروری 2023 کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے اقدام قتل اور توشہ خانہ کیس کی سماعت کے لیے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بانی پی ٹی آئی کی عدالت کے مقام کی جوڈیشل کمپلیکس منتقلی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عبوری ضمانت میں 1 روز کی توسیع کی اور 28 فروری 2023 کو اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین کے توشہ خانہ کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ 6 مارچ 2023 توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے سابق وزیر اعظم کے ناقابل ضمانت وارنٹ منسوخی کی درخواست مسترد کی، جبکہ 7 مارچ کو بانی تحریک انصاف نے توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے بعد بھی بطور سربراہ پی ٹی آئی کو عہدے پر برقرار رہنے کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران اپنا جواب جمع کروا دیا، جبکہ پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی گئی اور 13 مارچ کو خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے اور توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا اور 16 مارچ کو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کی وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواست خارج کر دی اور انہیں 18 مارچ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم برقرار رکھا، جبکہ 18 مارچ کو اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کشیدگی کے باعث توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے اور فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی 30 مارچ تک ملتوی کر دی گئی، جبکہ 30 مارچ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 29 اپریل تک ملتوی کی، جبکہ 9 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سیشن عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں الیکشن کمیشن کی درخواست پر سابق وزیر اعظم کو 11 اپریل کو طلب کر لیا اور 28 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی نیب کو بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف توشہ خانہ کیس کی تفتیش ترمیم شدہ احتساب قانون کے مطابق کرنے کی ہدایت کر دی اور 5 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سیشن کورٹ نے سابق وزیر اعظم کے خلاف توشہ خانہ کیس میں ان کے وکلاء کی درخواستیں مسترد کر دیں اور بانی پی ٹی آئی کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے 10 مئی کو طلب کر لیا
اور 10 مئی کو ہی توشہ خانہ کیس میں پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں قائم سیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور خان نے سابق وزیر اعظم پر فرد جرم عائد کر دی۔ اور 12 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ماتحت عدالت میں زیر سماعت توشہ خانہ کیس میں فوجداری کارروائی پر حکم امتناع جاری کر دیا، جبکہ 7 جون کو لاہور ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کے تحائف کی فروخت میں جعل سازی اور دھوکہ دہی سے متعلق کیس میں پی ٹی آئی کے سابق سربراہ کی 21 جون تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ اگلے ہی دن 8 جون 2023 کو سابق چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کارروائی اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی سمیت دیگر درجن بھر مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، جہاں 8 مقدمات میں 12 جون تک ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی، اور 4 جولائی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، جس میں اس نے پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین کی جانب سے دائر کردہ توشہ خانہ کیس کو ناقابل سماعت قرار دینے کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی، جبکہ 6 جولائی کو اسلام آباد کی مقامی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں اگلے روز ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا، اور 8 جولائی کو ہی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے سابق وزیر اعظم کے خلاف توشہ خانہ تحائف کی تفصیلات چھپانے کا ریفرنس قابل سماعت قرار دے دیا، جبکہ جولائی کی 12 تاریخ کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کے دوران سابق پی ٹی آئی سربراہ کی مسلسل غیر حاضری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملزم 7 ماہ سے جاری مقدمے کی سماعت کے دوران صرف ایک بار عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور اسی دن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہونے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور 13 جولائی کو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین کے خلاف 5 گواہان طلب کرنے کی درخواست کر دی، جبکہ 17 جولائی کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 5 گواہان طلب کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی، اور 19 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف سابق وزیر اعظم کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا، اور 24 جولائی کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی، اور انہیں 24 جولائی کو سپریم کورٹ پیشی کے بعد حاضری یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی، جبکہ جولائی کی 26 تاریخ کو سپریم کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس کا ٹرائل روکنے کی سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی، اور 28 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کرنے والے جج کی متنازع فیس بک پوسٹ سے متعلق معاملہ وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی کہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا، جبکہ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین کو حاضری سے ایک بار استثناء دے دیا، اور 31 جولائی کو اسلام آباد کی مقامی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے دفعہ 342 کے تحت بیان ریکارڈ کروانے کے لیے دی گئی مہلت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے دوبارہ طلب کر لیا۔ 2 اگست 2023 کو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس پر سماعت کرتے ہوئے استفسار کیا کہ اگر کل فریقین حتمی دلائل نہیں دیتے تو فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا، اور 2 اگست کو سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں فوری ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے حکام کو 4 اگست کو طلب کیا، اور 4 اگست کو سپریم کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی توشہ خانہ کیس میں ٹرائل روکنے کی درخواست نمٹاتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ میں کیس ٹرانسفر کی درخواست پر فیصلے تک ٹرائل کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی، جبکہ 4 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت قرار دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیشن کورٹ معاملے کو سن کر دوبارہ فیصلہ جاری کرے، اور 4 اگست کو ہوئی اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں بانی پی ٹی آئی کو 5 اگست کو طلب کر لیا، اور ان کے وکلاء کو ہدایت کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے
قابل سماعت ہونے سے متعلق واپس بھیجی گئی درخواست پر اپنے دلائل دیں، جبکہ 5 اگست کو توشہ خانہ کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کی جانب سے 3 سال قید کی سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانے عائد کیے جانے کے بعد سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو زمان پارک لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں 29 اگست 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے بعد اٹک جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا، اور تاہم بعد میں ڈویژن بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی سزا کو معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی، جبکہ 5 اکتوبر 2023 کو بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں 5 اگست کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست دائر کر دی تھی، اور دسمبر کی 6 تاریخ کو اسلام آباد کورٹ نے پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ رواں برس 9 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی تھی، جبکہ 29 جنوری کو بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں استغاثہ کے تمام گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے تھے، اور آج 31 جنوری 2024 کو احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو 14 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی۔ دونوں ملزمان کو عوامی عہدوں کے لیے 10 سال کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 787 ملین جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت فاروق بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار، نذیر لغاری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں وہ بھی، اور راجہ خالد صاحب ماہر قانون ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں تمام مہمانوں کو۔ راجہ خالد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، سب سے پہلے بتائیں کہ یہ قید با مشقت ہوتی کیا ہمارے ناظرین کے لیے؟ قید با مشقت یہ ہوتی ہے کہ جیل میں آپ نے مشقت کرنی ہوتی ہے، مطلب یہ کہ کہیں کوئی کھدائی کرنی، مالیوں کا کام کرنا، قالینیں بننی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں۔ لیکن جو اس کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی اس طرح کی ایز سچ قید با مشقت نہیں ہوتی، بلکہ انہیں کوئی مشقت ہی پرووائڈ کر دیا جاتا ہے جو ان کی مشقت کرتا ہے۔ یا قید با مشقت میں یہ بھی ہے کہ جو کانوکٹ ہے، قیدی ہے، تو اسے کسی کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، کسی بڑے قید جو بڑے اسٹیٹس کا بندہ ہے، وہ سابق پرائم منسٹر ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، یا کوئی اسے مشقتی کی صورت میں مل جاتا ہے جو اسے سرو کرتا ہے، کوئی کھانا بنا کے دے دیا یا اس کے کپڑے پریس کر لیے وغیرہ وغیرہ، یہ قید با مشقت ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب چونکہ پرائم منسٹر ہیں، سابق پرائم منسٹر ہیں، تو ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ بتائیے گا کہ ہمارے نالج کے لیے، ناظرین کے نالج کے لیے، اب یہ ایک ہمارے وہ ناظرین جن کا تعلق قانون سے نہیں ہے، وکالت سے نہیں ہے، ان کا پیشہ یہ نہیں ہے، وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک دن 10 سال کی سزا سنائی گئی، ایک دن 14 سال، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ 24 سال کی سزا ہے یا یہ کمبائن ہو جاتی ہے؟ یہ سزائے کل سے نہ، کل والی سزا رن کرے گی اور آج والی سزا رن کرے گی، ٹھیک ہے؟ وہ آج سے سٹارٹ ہو گئی، ان کی کنوکشن کے بعد وہ سزا سٹارٹ ہو گئی، اور اس سے پہلے بھی اس کیس میں جتنا عرصہ وہ بند رہے ہیں اس کیس میں، آج والے کیس میں وہ سزا بھی کاؤنٹ ہو جائے گی۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکشن ہے 382B CRPC کا، ضابطۂ فوجداری کا، تو اس کے مطابق جو آپ نے حوالات کا پیریڈ جو ہوتا ہے، یعنی ایک انڈر ٹرائل پریزنر کا جو وقت گزارا ہوتا ہے جیل میں، وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 7 مہینے 8 مہینے ہیں، وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوں گے۔ تو یہ عملاً اگر آج سے دونوں سزائیں، وہ ایک کل سے رن کرے گی اور ایک آج سے رن کرے گی، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ کنکرنٹلی رن کرتی ہیں، اکٹھی رن کرتی ہیں۔ اور جس سزا کی مدت زیادہ ہے وہ یعنی کہ 14 سال والی جو ہے 14 سال وہ گزاریں گے وہاں پہ۔ اور آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں جی، آخری سوال جاننا چاہوں جی 14 سال میں جو 10 سال ہے نا، وہ تو گزار چکے ہوں گے، یہ میکسیمم سمجھے کہ 14 سال ہے میکسیمم۔ اس میں بھی مافیا وغیرہ اور کنڈکٹ اور باقی اس طرح کی چیزیں وہ کر کے، تو پھر جیل مینول کے مطابق ان کے 24 گھنٹوں کا اور طریقہ کار ہوتا ہے، اس طرح سے شمار نہیں ہوتے، تو یہ عملاً کوئی 10 سال 8 سال 9 سال اتنی بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال جاننا چاہوں گا آپ سے
کہ یہ جو سزا بامشقت ہوتی ہے اس میں کیا کمی بھی ہو جاتی ہے؟ نہیں، بامشقت تو نہیں، یعنی دو طرح کی سزا ہوتی ہے، ایک سمپل امپریزنمنٹ ہوتی ہے، ایک ریگرس امپریزنمنٹ ہوتی ہے۔ تو چونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے ریگرس امپریزنمنٹ، تو وہ دی گئی ہے انہیں، تو جب یہ اوپر جائیں گے ہو سکتا ہے اگر سزا مینٹین کرے اوپر والی کورٹ، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے موڈیفائی کرتے ہیں کہ اسے ہم کنورٹ کرتے ہیں ریگرس کو سمپل امپریزنمنٹ میں، یعنی سادہ جیل۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ راجہ خالد صاحب ماہر قانون تھے ہمارے ساتھ۔ فاروق بھٹی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسا کہ راجہ صاحب نے فرمایا کہ جو اس سٹیٹس کے اس کیٹیگری کے قیدی ہوتے ہیں ان کو اگر سزا بامشقت بھی ملتی ہے، وہ ریگارڈلیس آف بانی پی ٹی آئی تھے یا میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی سیاستدان ہوں یا کوئی بھی شخصیت ہوں یا بیوروکریٹ ہوں، آپ نہیں سمجھتے سزا سب کے لیے برابر ہونی چاہیے کہ اگر بامشقت سزا ہے تو اس کے لیے بھی ایک وہاں پہ قیدی مل جائے گا جو کہ اس شخص کی خدمت کرے گا یا اس کے لیے کام کرے گا؟ دیکھیں، اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ جیل مینول کے مطابق جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جیل مینول جو ہے اس کے مطابق اگر انہیں کوئی الاؤ کیا گیا ہے کہ قیدی جو ہے وہ یا مشقتی وہ ملے گا، تو یقینی طور پر اس میں جیل مینول کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن سیاسی بنیادوں پر جو ہے وہ جو مقدمات چلتے ہیں اس میں جو سزائیں ہوتی ہیں اس میں اگر ہم مثال دیں تو اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی جب جو ہے وہ سزائے موت سنائی گئی تھی، تو وہ بہرحال سزا ہوتی ہے، اس میں جتنی دیر وہ جیل میں رہے اتنی دیر ان مشکلات سے بہرحال گزرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ مشقتی مل جائے تو اس سے کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اور یہ جہاں تک جسٹس فار آل کی بات ہے، ایسا ہو جائے تو پھر تو کمال ہی ہو جائے پورے ملک میں، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ قانون سب کے لیے برابر ہو، تو وسائل سب کے لیے برابر ہوں، دھرتی ہوگی ماں کے جیسی۔ یہ ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن عملاً جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن اس وقت جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو جو سزا سنائی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی ان کے پاس فورمز ہیں، یقینی طور پر جائیں گے وہ ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، اعلیٰ عدالتوں میں جائیں، ہو سکتا ہے انہیں کو جو ہے وہ ریلیف مل جائے۔ اور جہاں تک برابری کی بنیاد کی آپ بات کر رہے ہیں تو عمران خان نے تو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کوئی نہیں کہا کہ مجھے کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں۔ وہ وہاں اٹک قلعے میں بھی، اٹک جیل میں بھی جب رہے ہیں یا یہاں پہ بھی رہے ہیں تو وہی جو جیل مینول کے مطابق کھانا ہے وہی وہ کھا رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایکسٹرا کوئی ریلیف جو ہے وہ دی گئی ہو۔ اور بہرحال یہ فیصلہ جو ہے وہ آگے چل کے عدالتوں نے کرنا ہے، اعلیٰ عدلیہ میں۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی قانونی جنگ جو ہے وہ کس طرح لڑتی ہے۔ بہرحال مجموعی طور پر جو سزا کا دورانیہ بتا رہے ہیں، جس طرح خالد صاحب نے کہا ہے، وہ یقینی طور پر جو ہے وہ اتنا ہی بنتا ہے، 10 سال اور 14 سال کی سزا۔ اور ابھی مزید جو ہے کہ اگر اسی سپیڈ سے جاری رہے تو ہو سکتا ہے کچھ اور سزائیں جو ہیں وہ بھی ہو جائیں۔ جی ٹھیک ہے نذیر صاحب، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ موجودہ سیاسی صورتحال میں باقی پارٹیز کے حق میں جاتا ہے، ان کے اگینسٹ جاتا ہے؟ اور میجر پارٹیز کی اگر بات کریں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ذاتی طور پر تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے افسوس ہے، اور سیاست کی اگر کوئی قیمت ہوتی ہے تو یہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کے اپنے دل میں کوئی ایسے امنگیں ہیں، آرزوئیں ہیں، اور آپ کو آئیڈیلز رکھتے ہیں کہ ہم نے اچیو کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ جیلوں میں بھی دیکھتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کرائم کی، تو بہت سی چیزیں ہیں، اب تو یہ کھلا ہوا ہے نا، یہ کوئی آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اسلام آباد میں ہمارے دوست ہیں رانا ابرار خالد، جنہوں نے یہ کیس جو ہے وہ کیا تھا، اور پورے کا پورا انہوں نے ایک پوری ڈیٹیل نکلوائی تھی، اور گئے تھے انہوں نے جو ہے وہ اس کے پاس انفارمیشن، ایکسیس ٹو انفارمیشن کا استعمال بھی کیا تھا کہ جناب ہمیں بتایا جائے کہ وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا توشہ خانے سے کیا تحائف حاصل کیے۔ تو پہلے تو ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ جائیں آپ کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی، یہ سیکرٹ وہ ہے، ریاست کا سیکرٹ راز ہے، خفیہ راز ہے، یہ آپ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ دیا جائے، تب بھی نہیں دیا گیا تھا، پھر بعد میں ہر چیز کھل گئی، ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت ہی قیمتی چیزیں تھیں، تحائف تھے، تحائف تو ویسے بھی اصل میں تو اگر مجھے اپنا
آپ کی طرف سے اگر کچھ چیز ارسلان ملے تو میں اس کو سنبھال کر رکھوں گا نا کہ مجھے میرے بھائی نے، میرے چھوٹے عزیز نے مجھے دی ہے، تو یہ بیچنے کے لیے تو نہیں ہوتی ہے نا. یہ چیزیں اگر رکھی رہ جائیں، کون سا بھوک سے مر رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو بیچیں اس طرح سے جا کر اور نیلام کریں یا جا کر اس کی بولی لگوائیں. یہ ٹھیک بھی نہیں تھا. اور اگر یہ جرم ہے تو جرم ہے. دیکھیں ایسا بھی تو ہے نا، ابھی آپ پوچھ رہے تھے کہ جناب سزا ہے تو سزا کیسی ہوتی ہے اور اگر قید و مشقت ہے وہ کیا ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو سیاست دانوں نے ایسی جیلیں کاٹی ہیں جس میں کنوکشن بھی نہیں ہے اور عمر قید سے زیادہ کی سزائیں کاٹی ہیں لوگوں نے، اور کسی کنوکشن کے بغیر، کسی مقدمے کے فیصلے کے بغیر. وہ تو حالیہ مثال میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے نا جی. اب وہ دیکھیں نذیر صاحب کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ یا تو اس وقت کا فیصلہ جس پہ مجھے سزائیں دی گئیں وہ ٹھیک تھے یا پھر اب کے فیصلے ٹھیک ہیں، اور اگر پہلے کے فیصلے غلط تھے اب باعزت بری کر دیے گئے ہیں تو جو وقت ان کا گزرا اس کا حساب کون دے گا. اس کا جواب لیتا ہوں اس بریک کے بعد. ناظرین وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. جی نذیر صاحب، بریک سے پہلے ذکر ہو رہا تھا وہ فیصلے جو کہ ایسے سیاستدانوں کے خلاف کیے گئے جس پہ ان کو سزا ان کی بنتی بھی نہیں تھی، اور حالیہ مثال ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی، باعزت بری کر دیے گئے. تو وہ سوال کرتے ہیں کہ جو اتنا عرصہ میرا ضائع ہوا، مجھ پہ قدغن لگائی گئی، مجھ پہ الزام لگایا گیا، میں نے قید کاٹی، میں پاکستان سے باہر رہا، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ تو عمران خان کی قید تھی نا، وہ نواز شریف صاحب نے کاٹی، اور یہ یا جنرل باجوہ کی شاید جو بھی جس طرح وہ کہیں کہ ان کی سزا تھی وہ انہوں نے کاٹی. لیکن خود میاں نواز شریف کی سزا جو ہے وہ 12-13 سال جو زرداری نے کاٹی ہے اس کا کون حساب دے گا؟ نواز شریف صاحب دیں گے؟ نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں، دوسرے دور میں پورے کا پورا دور گزر گیا، ان کا پہلا دور بھی اور دوسرا دور بھی گزر گیا، اور وہ جیل میں رہے. پہلے دن سے گرفتاری ہوئی اور ان کے دور کے آخر تک گرفتار رہے. پھر اس کے بعد دوسرے میں تو ان کا دور بھی گزر گیا. پھر پرویز مشرف کا بھی آدھے سے زیادہ دور گزر گیا، وہ جیل میں پڑے ہوئے تھے اور کوئی ایک مقدمہ بھی ثابت نہیں ہوا تھا. تو میاں نواز شریف صاحب کے سامنے تو وہ آیا ہے نا کہ جو انہوں نے بویا تھا اس کو کاٹا ہے انہوں نے. میں یہ پھر بھی نہیں کہتا ہوں کہ انہیں ٹھیک ہوا، میں کہتا ہوں کہ غلط سزا ہوئی، اور ان کی بھی سزا آپ کے سامنے آ جائے گی، چیزیں سامنے آ جائیں گی، حقائق سامنے آ جائیں گے. کچھ چیزیں سامنے ہمارے اب بھی سامنے ان کے بارے میں کیا کون سی منی ٹریل جمع کرائی گئی تھی وہ تو نہیں ہوئی تھی. یہ خود بتا دیتے نا، کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے کہ جناب میں نے یہ جو ہے اس کو بیچا، جو انہوں نے کہا ہوا تھا، جو کورٹ میں نہیں کہیں اور جا کر کہا ہوا تھا. تو یہ کس نے کہا ہے کہ جناب قیمت بھی اسیسمنٹ بھی خود کروائیں، پھر قیمت بھی خود لگائیں، پھر پے بھی خود کریں، پھر اٹھا بھی دیں چیزوں کو. تو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں، میں اس کے لیے کوئی وکالت بھی نہیں کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہوئی ہے، میں جشن منا رہا ہوں، میں خوش ہو رہا ہوں. بالکل نہیں خوش ہو رہا ہوں. مجھے افسوس ہو رہا ہے میرے ملک کے اندر سیاست بہت ہی خطرناک چیز ہو گئی ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا گیا ہے. یہ کون سی سیاست ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ عمران خان کے دشمن بن جائے اور عمران خان جو ہے میاں نواز شریف کے دشمن بن جائیں اور جان کے دشمن بن جائیں؟ سیاست پر اختلاف کریں، نقطۂ نظر پر اختلاف کریں. جی ٹھیک ہے. بھٹی صاحب، جو ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، جہاں پہ گیس کی ڈیمانڈ سپلائی میں 50% کا ڈفرینس ہو، جہاں پہ بجلی کی قلت ہو، جہاں پہ انڈسٹری بند ہو رہی ہو، اور آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے، یو اے ای سے، چین سے، ہم نے سعودیہ سے قرضہ لیا ہو، وہاں پہ کیا اخلاقاً ہمارے لیڈران کو لینا بھی چاہیے توشہ خانہ سے کوئی چیز، یا فوری طور پہ حکومت کے خزانے میں جمع کرا کے اس کی نیلامی کر کے وہ پیسہ عوام پہ لگانا چاہیے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ توشہ خانہ سے کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے. صرف آپ سیاستدانوں کو دوش کیوں دیتے ہیں؟ اس سے پہلے جو ہے وہ پوری کی پوری لسٹ نکالی جائے اور توشہ خانہ میں جس نے جو کچھ لیا ہے، گاڑیاں لی ہیں، دیگر چیزیں جو لی ہیں، جو بیوروکریسی کے لوگ لے کر گئے ہیں، یہ قوم کی امانت ہے، وہ ان سب سے جو ہے وہ واپس لیا جائے. ٹرینڈ سیٹ تو بن گیا ہے کہ عمران خان کو سزا دی گئی ہے تو دوسرے جو ہیں، جس طرح آپ نے کہا جسٹس فار آل ہے، تو جسٹس فار آل کے تحت جنہوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لیں، جنہوں نے دیگر جو ہے وہ تحائف لیے، اس میں میڈیا کے بھی صاحبان جو ہیں ان کی لسٹ بھی میں دیکھ رہا تھا، ان کے نام بھی ہیں. وہ کس چکر میں گھڑیاں لیتے رہے اور تحائف لیتے رہے. اور ان سب کو چاہیے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پاکستان جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جس طرح آپ نے کہی کہ بہت بری صورتحال ہے، اور ایک بات میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہم سارے کا سارا ملبہ صرف سیاستدانوں پہ ڈال دیتے ہیں نا، کہ ایک وزیر اعظم کو سزا ہو گئی، دوسرے کو ہو گئی، تیسرے کو ہو گئی، تو یہ ساری سزائیں جو ہیں وہ کیا ہے، وہ صرف سیاستدانوں کے لیے جو ہے وہ سزائیں ہیں کیا؟ اس میں باقی لوگ جو ہیں وہ سارے جو ہے وہ دودھ کے دھوئے ہوئے ہیں؟
بالکل ٹھیک کہا نذیر لغاری صاحب نے، بڑے ہمارے قابل احترام، سرائیکی کے بھی بہت بڑے دانشور ہیں، اور اس کے علاوہ بہت صحافت کے ساتھ ان کا بہت سالوں کا جو ہے وہ ایک تجربہ ہے کہ آصف زرداری جو ہے اس کو 14 سال سزا دی گئی، اس کا تو کچھ نہیں کہا گیا کہ جی آصف زرداری جو ہے ان کو سزا دے دی گئی، اور اس پر تو سارے خاموش تھے، چپ تھے۔ ان کا کیا قصور تھا کہ وہ بھی اب سوال تو کرتے ہیں کہ منی ٹریل جو ہے، میرا بھی تھا کہ جی منی ٹریل جو ہے وہ ان کا کون سا سارے کا سارا مقدمہ سامنے آ گیا، تو ٹھیک ہے، اس آپ کا لیے موقف یہ ہے کہ جناب جسٹس بات فار بڑی آل ہونا صاف چاہیے اور سمپل اکراس دا اور بارڈر سی ہے۔ ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان نے قرضوں سے نکلنا ہے، معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر ہمیں عوام کی حاکمیت پر یقین رکھتے ہوئے عوام کو ووٹ کا حق بھی دینا ٹھیک ہے، ہوگا، اور اس کے بعد جو پیسہ باہر لے کر گئے ہیں وہ جب تک آپ واپس لے کر نہیں آتے، اداروں میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی، جسٹس فار آل نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ مسائل اپنی جگہ پر موجود رہیں گے، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق بھٹی صاحب اور نذیر لغاری صاحب۔ راجہ خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کل آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔